नाज़रीन, साल का जो पहला दिन है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डेंजरस खबरें लेकर सामने आ रहा है। ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो ऐसी जंगों की बुनियाद हैं जो बहुत ही खौफनाक होंगी और बहुत ही लंबी जंगें होंगी। अब आप देखिए यमन से क्या खबर सामने आ रही है। यमन में STC सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो कि इजराइल बैक्ड है, इस वक्त इजराइल वहां पर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। और इससे पहले यानी यूई ज़ाहिर है कि यूई बैक्ड है, लेकिन अब इजराइल वहां पर मुकम्मल इन्वॉल्व है। तो STC ने विड्रॉ करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ये कहा है कि वो पूरा जो सदर्न यमन है उसके मजीद एरियाज को वो कंट्रोल करेंगे, कैप्चर करेंगे और सदरन यमन में एक सेपरेट स्टेट का जो वो अनाउंस करेंगे जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो वो इजराइल तैयार बैठा हुआ है। अब जरा देखिए कि ये कितना खौफनाक मंसूबा है। और वहां आप शाम में देखिए, शाम में दरूज कह रहे हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए जिनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है। SDF कह रही है हमें अलग रियासत चाहिए जिसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है। सोमाली लैंड एक अलग रियासत जिसको इजराइल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। यमन के अंदर वो एक अलग रियासत को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इजराइल जो है वो समझ लें मिडिल ईस्ट की हड्डी पसली जब इस तरह से तोड़ना चाहता है कि ये अपने पांव पर कभी खड़े ही ना हो सके। यानी ये अलग और नए मुल्क बनाने का मकसद क्या है, जो एक खास शनाख्त की बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं। यानी दरूज वो कह रहे हैं हम दरूज हैं तो हमें एक अलग मुल्क चाहिए। SDF वो कह रहे हैं कुर्द बुनियादों पर हमें एक अलग चाहिए, ठीक है ना। यानी ऐसे मुल्क जो खास आइडेंटिटी की बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं और मुल्कों के अंदर मुल्क बनाए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये जो नए बॉर्डर्स बनेंगे, ये जो नए मुल्क बनेंगे और वहां पर जो लीडरशिप होगी उसके साथ कैसे मामला तय होंगे। यानी उसके साथ आप एक डायलॉग, एक अमन और जो सुलह पसंदी है उसके साथ मामला कैसे बढ़ा सकेंगे। इतने मुल्क जो है वो नए बन जाएंगे, नए बॉर्डर, नए इश्यूज और बन ही खास बुनियादों पर रहे हैं और इजराइल उनको खास मकासद के लिए बना रहा है। बाकी तो कोई नहीं चाहता कि सीरिया 3 हिस्सों में तकसीम हो, सोमालिया में से 2 मुल्क निकल आए, यमन में से 2 मुल्क जो है वो निकल आए। तो ये ऐसे मसाइल होंगे कि फिर मिडिल ईस्ट जो है वो आने वाले सालों तक और दहाइयों तक इन मसाइल से जूझता रहेगा और ये हल नहीं कर पाएगा। ऐसे मसाइल जब वो इंजेक्ट करना चाहता है इजराइल, और इस क्राइसिस के अंदर वो जो अपना एक्सपेंशन मंसूबा है इसको वो चाहता है कि जारी रहे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे जो बड़ी गलती है जो इन बड़े ममालिक ने की है, मिस्र ने की है, टर्की ने की है, सऊदी अरेबिया ने की है, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि इजराइल के असल मकासद क्या है। वो ये समझते रहे कि बस इजराइल जो है वो गजा में हमास से लड़ रहा है और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, और हमास और हिजबुल्लाह को तो हम भी चाहते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो इसलिए इजराइल और हमारे मकासद जब वो एक हैं और हमारा इंटरेस्ट एक है। ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि बैड स्ट्रेटजी थी कि जिसका नतीजा जो है वो अब आप देखें कि तमाम मुल्क जो है वो बराह रास्त उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है। तो अब जनाब अली जो यूई ने विड्रॉ किया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये टैक्टिकल था। यानी चूंकि सऊदी अरेबिया जब वो खुलकर उसने कह दिया कि यूई इस हद तक इन्वॉल्व है, बहुत ही गैर मामूली बात थी कि सऊदी अरेबिया ने इस हद तक खुलकर पब्लिक के अंदर आकर कह दिया। तो यूई अफोर्ड नहीं कर सकता एक पब्लिक राइवलरी, एक पब्लिक जंग, यानी खुलकर एक एक्सप्लोड हो जाए मामला अवाम के सामने, दुनिया के सामने कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। यूई इस चीज को जब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक टैक्टिकल उसने विड्रॉ किया एक सूरत हाल को कूल डाउन करने के लिए। लेकिन ऑन ग्राउंड ना मसला हल हुआ है, बल्कि ऑन ग्राउंड मसला जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है। तो ये जो STC की अनाउंसमेंट है ये काइंड ऑफ फुल स्केल वॉर है। वो कह रहे हैं हम तो आगे बढ़ेंगे और पूरा सदरन यमन लेंगे और वहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अनाउंस करेंगे। और इजराइल यहां पर यह चाहता है ये जो सारा सदरन यमन है यहां पर क्रिटिकल एनर्जी रिसोर्सेज है, फिर कोस्टल लाइन, ठीक है ना, फिर इसके साथ बड़े स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं यमन के। यानी एक तो यमन मेनलैंड है ना, उसके साथ इनके कुछ आइलैंड्स भी हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं और बड़े स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं। इजराइल वहां पर भी कंट्रोल हासिल करना चाहता है। इस वक्त इजराइल के अगर आप ग्रेट गेम जो इजराइल खेल रहा है जिसको वो कामयाब करना चाहता है, उसमें एक चीज ये भी है, एक तो है ना मुल्क बनाना, मुल्कों के अंदर से मुल्क तोड़ना। दूसरा यह है कि इजराइल के पास एनर्जी नहीं है, ऑयल नहीं है, गैस नहीं है। अभी जो गैस वो मिस्र को बेच रहे हैं और वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो फलस्तीनियों गैस है जो अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो डिस्कवर हुई है। तो उनके पास वो वाफर ऑयल, गैस, एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। तो वो ये चाह रहा है कि यमन के ऑयल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, सीरिया के एनर्जी रिसोर्सेज
اور ایون ایران کے جو انرجی ریسورسز ہیں اس پر بھی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہاں پر جب رجیم چینج ہوگی, یہ اپنا بندہ وہاں پر لے کر آئیں گے, تو ایران کے جو انرجی ریسورسز ہیں اس پر بھی اسرائیل کا جو وہ کنٹرول ہو جائے گا. تو اسرائیل یعنی کہ ایک انرجی پاور, ایک انرجی ہب بھی جو ہے وہ بننا چاہتا ہے, تاکہ وہ یہاں سے انرجی سپلائی کرے گا یورپ کو, اور اس سے یورپ اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اسرائیل پر. تو اس کے جو گریٹ گیمز ہیں اس میں یہ بھی ایک شامل ہے. پھر وہ مزید کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. اس وقت وہ آئل کے لیے, انرجی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے, اور پانی تو ویسے بھی وہ کنٹرول کرتا ہے جارڈن کا. اور ابھی جو خبریں آئیں کہ جارڈن کا پانی اس نے کہا کہ ہم جو وہ نہیں دیں گے. بہرحال اس پر وہ جارڈن ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے. تو ہم نے ایک انالیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب سعودی عربیہ کے خلاف کیوں جا رہا ہے. حالانکہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو نارملائزیشن ہونا تھی, اور سعودی عربیہ نے ابھی تک بھی نارملائزیشن سے وڈرا نہیں کیا ہے. تو اسرائیل کو غصہ یہ ہے, یعنی ان کا جو پلاننگ ہے اور ان کی جو بات ہے, اسرائیل کو غصہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کی ہے. تو وہ اپنے تئیں اب یہ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کرے گا وہ کیسے اسرائیل کے نشانے پر ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ سعودی عربیہ, ترکی, ایران اور مصر یہ قریب آ جائے, اور قطر بھی سعودی عربیہ, ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. قطر جب وہ ترکی کے ساتھ ویسے بھی اس کے بہت قریبی تعلقات ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ سارے ممالک جب وہ متحد ہو جائیں. بہرحال یہ جو سعودی عربیہ کے خلاف اسرائیل نے ایک جنگ چھیڑی ہے اور اس کی سیکورٹی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں یہ مکمل طور پر جب وہ ناکام ہوگا. یہ کھیل تو کھیل رہا ہے لیکن اس میں یہ جو فیل ہوگا. ٹرمپ اور نتنیاہو کی ملاقات کے بعد غزہ میں بمباری شروع ہو گئی ہے. اکراس دی غزہ شدید ترین بمباری کی گئی ہے. آلریڈی جب صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ ایک ایفیکٹو جینوسائیڈ جاری ہے, فوڈ کی شارٹیج ہے, میڈیسن کی شارٹیج ہے, شدید موسم سرما میں شیلٹر کی شارٹیج ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی ڈیتھس کے اندر. اس سب کے باوجود وہاں پر اسرائیل نے ایک نئے سرے سے بمباری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو یہ جو امریکہ ایک نئی گرین لائٹ دے رہا ہے اسرائیل کو, لیبنان جنگ کی, ایران جنگ کی, اور سب سے بڑھ کر غزہ میں نئی بمباری کی, یہ جو آلریڈی ڈیمیجڈ یو ایس کریڈیبلٹی ہے, اس کی فورن پالیسی ریگارڈنگ مڈل ایسٹ, اس کا مکمل کولیپس ہوگا. یہ جو امریکہ ایک بار پھر فیول کر رہا ہے, گرین لائٹ دے رہا ہے نئی جنگوں کو نتنیاہو کو. بہرحال سب سے پہلے ذرا نیو یارک سے ایک ہیڈ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. زہران ممدانی نے حلف اٹھایا ہے, اور نیو ایئر کے موقع کے اوپر ظاہر ہے نیو یارک جو ہے وہ نیو ایئر کی سیلیبریشنز کے حوالے سے بہت فیمس ہے, اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو وہاں پر اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی ہے, اور دو بڑی ہسٹورک چیزیں ہیں. پہلی ہسٹورک چیز تو یہ ہے کہ کئی سو سال کی ہسٹری میں, یعنی 1776 میں امریکہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو 1776 سے لے کر 2025 تک یا 2026 تک پہلا نیو یارک کا میئر ہے جس نے اسلامک ہالی بک کے اوپر اوتھ لیا ہے, یعنی قرآن کے اوپر. زہران ممدانی جو ہے انہوں نے قرآن کے اوپر جو وہ اوتھ لیا ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کوئی مسلم میئر وہاں پر آیا نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہسٹورک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک ویران پڑے ٹرین سٹیشن پر جا کر یہ ساری سیریمنی رکھی, اور یہ سمبولیکل تھا کہ وہ کیسے نیو یارک کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو بدلنے جا رہے ہیں, ہیلتھ اور جو وعدے انہوں نے الیکشنز میں کیے تھے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جس طرح سے نیو یارک ان کے ہاتھ سے نکلا ہے یہ بھی ایک تاریخ ہے. زہران ممدانی سوان ان ایز نیو یارک سٹیز میئر ان مڈ نائٹ سیریمنی. پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے اس پہ کہا کہ ہم کام کریں گے, ہیلتھ اور یہ سارے جو وعدے انہوں نے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹرانزٹ کے اوپر ہوگا, مطلب ایک افورڈیبل جو ٹرانسپورٹ ہے یہ اس کا فوکس ہوگا. اور سب سے پہلی جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے, یعنی وہ اوتھ اٹھایا ہے اور سب سے پہلی اناؤنسمنٹ بھی ساتھ ہی انہوں نے کر دی ہے جو اپوائنٹمنٹ کی ہے, جس میں ایک بہت بڑے جو سٹی پلانر ہیں ان کو سٹی کا نیو ٹرانسپورٹیشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے مقرر کر دیا. یعنی انہوں نے سب سے پہلی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کی ہے. تو بہرحال یہ زہران ممدانی جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہے. یہ امریکہ کے اندر جو تحریک جاری ہے اسرائیل کے خلاف, یہ اس تبدیلی کا نام ہے. اچھا, اب یمن کے اندر جو نئی بیٹل گراؤنڈ چھڑی ہے, تو جنگیں شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. شام کی جنگ شروع ہوئی 2011 سے, عرب سپرنگ اور آزادی جمہوریت کے نام کے اوپر, اور ابھی تک سیریا سٹیبل نہیں ہوا, لاکھوں لوگ جانوں سے گئے.
عراق ابھی تک سٹیبل نہیں ہے، سوڈان خوفناک خانہ جنگی بھگت رہا ہے، لیبیا سٹیبل نہیں ہے، صومالی لینڈ اور صومالیہ میں ایک نئی خانہ جنگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایتھوپیا میں سے ایریٹریا نکل گیا، وہاں پر ایک جنگ کی پنپ رہی ہے، ایتھوپیا اور ایریٹریا میں جنگ پنپ رہی ہے، اور یمن ایک نیا بیٹل گراؤنڈ جب بن رہا ہے۔ تو عربز کی وار تھی یہ، جو یمن کے اندر جنگ شروع ہوئی ہے، یہ عربز کی وار تھی اگینسٹ انصار اللہ۔ تو اب وہ کسی اور شیپ کے اندر سامنے آ رہی ہے کہ جس میں عربز ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں، یعنی ایک طرف یو ہی کھڑا ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ کھڑا ہے، اور وہ جو گروپس بنائے گئے تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سیپریٹ سٹیٹ ہے وہ بنائیں گے۔ تو جناب علی، ایس ٹی سی نے کہا ہے کہ ہم تو وڈرا نہیں کریں گے۔ یمن سیپریٹسٹ ایس ٹی سی ریفیوز ٹو وڈرا فرام پروونسز نیئر سعودی عربیہ۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتا ہے کہ وہ افورڈیبل ہے ہی نہیں، اس میں پھر نتائج نہیں دیکھے جاتے۔ جب رشیا یوکرین میں اترا ہے تو رشیا اس چیز کے ساتھ نہیں اترا ہے کہ ہم اس میں فاتح ہو جائیں گے، یہ کوئی گارنٹی رشیا کے پاس نہیں تھی۔ ایسٹیمیٹ، کیلکولیشن یہ ساری تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ پیوٹن نے یہ کہا اور دیکھا کہ 100% ہم اس میں فاتح ہوں گے۔ نہیں، یہ ایسی جنگ نہیں تھی، یہ ایسی جنگ تھی کہ رشیا کے پاس جنگ میں جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ان کا سروائیول آن سٹیک آ گیا تھا۔ اب انہوں نے جنگ میں جانا ہی جانا تھا، اب اس کے نتائج کچھ بھی نکلیں۔ تو سعودی عربیہ کے بارڈرز پر آ کر یہ سارا کچھ کرنا، اس میں سعودی عربیہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا اب نتیجہ کیا نکلے گا۔ سعودی عربیہ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایس ٹی سی کو یہاں سے واپس دھکیلے، چاہے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے کرے، چاہے وہ تھرڈ پارٹی انوالو کرے، چاہے وہ امریکہ کو بولے کہ وہ اسرائیل اور یو ای کو کہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں، یا پھر وہ ڈائریکٹ ملٹری اٹیک کر دے۔ اور جو سعودی عربیہ نے اٹیکس کیے ہیں اس نے واضح یہ میسج دیا ہے کہ اب وہ ڈپلومیسی وغیرہ پیچھے رہ گئی ہے، اب وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ افورڈ دیکھیں، آپ کے بارڈرز پر آ گئے نا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے جو یہ ایس ٹی سی کر رہا ہے۔ یمن سیپریٹسٹ ڈٹرمنڈ ٹو انڈیپینڈنس ڈرائیو آفٹر ونز۔ انہوں نے کہا ہم تو الگ ملک بھی بنائیں گے، وڈرا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم الگ کنٹری بھی بنائیں گے۔ سعودی عربیہ کے بارڈر پر اسرائیل بیگڈ ایک الگ کنٹری۔ صدرن یمنی سیپریٹسٹ ہیو اسٹیپڈ اپ کالز فار انڈیپینڈنس۔ ہم تو آزاد ہوں گے اور الگ ملک جب بنائیں گے، جس کو کون ریکگنائز کرے گا؟ اس سب سے پہلے اسرائیل کرے گا جو آلریڈی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایس ٹی سی نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ تو ایک صدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے، ان کے 2 لاکھ کے قریب جو وہ فائٹرز ہیں، تو ایک اور فورس بھی بنائی گئی تھی 2023 کے اندر، اس کا نام تھا ہوم لینڈ شیلڈ فورسز۔ اس میں یو ای بھی آن بورڈ تھا، سعودی عربیہ بھی آن بورڈ تھا، اور ان فورسز کو بنایا گیا تھا کہ جو کیپچرڈ ایریاز ہیں ان پر اپنی اتھارٹی کو اور مضبوط کیا جائے۔ یعنی ایک سعودی بیکڈ ٹرائبل الائنس ہے، ان کی فوج ہے، ایک ایس ٹی سی ہے جس کو یو ای بیک کرتا ہے، فائنانس کرتا ہے، ایک اور فورس کی بنیاد رکھی گئی، ہوم لینڈ شیلڈ فورسز، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل ایک الگ فورس تھی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اتھارٹی کو اور زیادہ مضبوط کرنا۔ تو اب یہ جو ہوم لینڈ شیلڈ فورسز ہیں، جس کو سعودیہ بھی سپورٹ کرتا تھا، اس میں سے فائٹر جو ہیں وہ ایس ٹی سی نے اپنے اندر انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انہوں نے اپنی تعداد اور بڑھانا شروع کر دی ہے، اور بڑا تھریٹ اگینسٹ سعودی عربیہ۔ ایس ٹی سی نے انٹیگریٹ کر لیا ہے اس ساری ہوم لینڈ شیلڈ فورسز کو صدرن یمن ملٹری کے اندر، اپنی ملٹری کے اندر اس کو انٹیگریٹ کر لیا۔ یعنی ہمارا ایک الگ کنٹری ہے، اس کے اندر ہم یہ ساری فورسز کو ایک ہی آرمی کے اندر انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اور اس فورس کے اندر جو وہ 20,000 کے قریب سولجرز ہیں۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایلیٹ لیول کی فورسز ہیں، اور ان کا یہ کام تھا کہ جو وائٹل سائٹس ہیں، لائک ایئرپورٹس، لائک بارڈر کراسنگز، ان کو کنٹرول کرنا، یعنی ان کی ٹریننگ ان کے پاس ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، ایئرپورٹس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، بندرگاہوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، بارڈر کراسنگز کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ سپلائی لائن جاری رہے، اور ایک مکمل یعنی کہ وہ اپنی اتھارٹی قائم کر سکیں۔ یہ بات ہم نے پہلے کی تھی دو روز قبل کے جب بندرگاہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا کہ اگر ایس ٹی سی نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو وہ بندرگاہوں پر، بارڈر کراسنگ پر اور ایئرپورٹس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی سپلائی لائن جو جاری رہے۔ تو اب انہوں نے اس فورس کو ادھر انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو ان سارے مقامات کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، اور ڈپلائمنٹ جو ہے یہ ایک نئی آرگنائزیشنل سٹرکچر کا حصہ ہے، صدرن آرمڈ فورسز، یعنی وہ ایس ٹی سی سے بڑھ کر اب ایک صدرن آرمڈ فورسز بنا رہے ہیں جس میں مختلف گروپس کو وہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک کنٹری ایک آرمی، ٹھیک ہے، صدرن آرمڈ فورسز۔
and securing all southern regions of Yemen. یمن کا تمام جو صدرن ایریا ہے، نارتھ میں انصار اللہ ہے، ساؤتھ کے اندر جو تمام ایریاز ہیں وہ ہم کنٹرول میں لیں گے. تو ساؤتھ میں تو جو ٹرائبل الائنس ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس بھی ایریاز ہے، یعنی وہ ان سے بھی چھیننے کی جو وہ بات کر رہے ہیں. یہ فل سکیل وار ہے جو ایس ٹی سی نے اناؤنس کر دی ہے. اور پورے حیدرآباد جو پروونس ہے جو اوپر یعنی سعودی بارڈرز تک جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ ایشو ہے سعودی عربیہ کو. پورے حیدرآباد جو پروونس ہے، گورنیٹ ہے، اس پورے کے اندر ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی. اور اس کا جو فرسٹ برگیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈپلائمنٹ ہم نے کر بھی دی ہے. 20,000 اس کے بڑے ایلیٹ لیول کے یہ فورسز ہیں جو وائٹل سائٹس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس کی فرسٹ برگیڈ جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ انہوں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر بھی دی ہے. ایسکیلیشن بٹوین یو اے اینڈ سعودی عربیہ، سعودی عربیہ اور یو اے کے درمیان جو ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے. اور اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انصار اللہ اس ساری چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، انصار اللہ ایس ٹی سی کی کارروائیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انصار اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یو اے بیکڈ فورسز ہیں، یہ جو ملیشیا ہے، یہ ایک کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اور یہ ایک غیر ملکی طاقت یعنی اسرائیل ان کی براڈر اسٹریٹجی کا حصہ ہے ٹو انسرکلمنٹ اسٹریٹجی. ملکوں کو گھیرے میں لینا، ریزسٹنس کو گھیرے میں لینا، سعودی عربیہ کو گھیرے میں لینا، یہ براڈر انسرکلمنٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ایس ٹی سی کو یہ آگے پروان چڑھانا اور ویک کرنا ریزسٹنس کو ویک کرنا اور انسرکلمنٹ کرنا مڈل ایسٹ کے ملکوں کی، یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یعنی یہاں پر کوئی ایس ٹی سی، کوئی امن، کوئی یہ اس طرح معاملات نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل اپنی جو طاقت ہے وہ اس طرح بڑھانا چاہتا ہے کہ ریزسٹنس کو گھیرے میں لیا جائے، کمزور کیا جائے. اور سعودی عربیہ اور ادھر عمان بھی ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، تو عمان کے بارڈرز کے اوپر، تو اس کے ساتھ جب وہ یمن کے اندر ایک پرماننٹ اپنا فٹ ہولڈ جو ہے وہ یہاں پر لایا جائے اور جو کوسٹل لائن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، جو یمن کے آئی لینڈز ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے، خاص کر جو سکوترا آئی لینڈ ہے، یہ بڑا اسٹریٹجک آئی لینڈ ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. سو فرام دس پرسپیکٹو جو یو ای کا وڈرا ہے یہ کوئی ڈی ایسکیلیشن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ٹیکٹیکل ری پوزیشننگ ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ یو ای ایک پبلک جو رائیولری ہے، مطلب کھل کر کے ہماری دشمنی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ افورڈ نہیں کر سکتا یو ای. وائے؟ کیونکہ لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عربیہ کا موقف ٹھیک ہے، اس لیے سب گورنمنٹس اور لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جیسے رشیا جو ہے، اب آپ دیکھیں ویسٹ نے کتنی کوشش کی لیکن کس کے نیریٹو کو فتح ملی؟ رشیا کے نیریٹو کو، حالانکہ جنگ بھی رشیا نے چھڑی ہوئی. تو یہ بہت بڑا ان کا فیلئر. تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نیریٹو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، امیج سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں. اور سعودی عربیہ نے نارملائز بھی نہیں کیا اسرائیل کے ساتھ، یو اے نے نارملائز کیا ہوا ہے. اور یہاں پر خبریں یہ ہیں کہ یہاں پر تو اسرائیل انوالو ہے یمن کے اندر، تو پھر یو اے افورڈ نہیں کر سکتا ایک پبلک رائیولری. تو اب دیکھنا ناظرین یہ ہوگا کہ پس پردہ کیا بات چیت جاری ہے. یو اے اور سعودی عربیہ میں اس وقت بات چیت تو ہو رہی ہوگی، براہ راست ہو رہی ہوگی، تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو رہی ہوگی. کیا پس پردہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ سعودی عربیہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یو اے کو، اور یو اے نے کہا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، ایس ٹی سی وڈرا نہیں کر رہی. تو اس کے بعد سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے کہ ان کے نزدیک پیچھے سے یو اے سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو یہ امپورٹنٹ ہوگا. اگر سعودی عربیہ شک کی نگاہ سے یو اے کو دیکھ رہا ہے تو پھر دیکھیے کہ یہ خوفناک سونامی ہے ڈسٹرکشن کا جو آ رہا ہے، کیونکہ یہ دو بہت پاورفل سٹیٹس ہیں. اگر یہ آپس میں لڑ پڑی ہیں، اور دیکھیں یہ یو اے کی بالکل، اگر یہ یو اے سعودی عربیہ خلاف جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، تو یہ بالکل اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. وائے؟ یو اے خود کہتا ہے کہ گلف کی سیکورٹی کنیکٹڈ ہے، اگر گلف کی کسی ایک ملک کی سیکورٹی خراب ہوگی تو پورے گلف کی سیکورٹی خراب ہوگی. تو سعودی عربیہ کی سیکورٹی کو ڈیریل کر کے اور اسرائیل کو سعودی بارڈرز پر لا کر یو اے کی کون سی سیکورٹی جب وہ اس کا فائدہ ہوگا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یو اے ایسا کیوں کرے گا اور اسرائیل کو سعودی بارڈرز پر لائے گا، اور ساتھ جو ہے وہ ایسے اقدامات جو سعودیہ کے لیے ڈائریکٹ، یعنی یو اے کو کیسا لگے گا اگر اس کے بارڈرز کے اوپر سعودی عربیہ کوئی ملیشیا لے کر آ جائے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یو اے کیا واقعتاً ایسا کر رہا ہے، اور وڈرال کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہے اور پس پردہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹس آئیں گی اس سے پتہ چل جائے گا. اور اگر کانفیڈنس بلڈنگ پس پردہ نہیں ہو رہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 سال ایران اور سعودی عربیہ نے ایک سرد جنگ لڑی ہے جس کا نتیجہ کئی او آئی سی ملکوں نے بھگتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں گئے جانوں سے. کئی ملکوں میں جو خانہ جنگیاں ہوئیں اس میں یہ تھا کہ سعودی عربیہ اور ایران ایک سرد جنگ لڑ رہے ہیں. تو یو اے اور سعودی عربیہ کی جنگ اس 40 سالہ
ایران سعودی عربیہ کی جنگ سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی، جس کا مظاہرہ آپ صرف سوڈان میں دیکھیے۔ سوڈان میں اتنے خوفناک حالات ہیں کہ یہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو اگر یہ ایک پراکسی وار اور کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں یہ سعودی عربیہ اور UAE، تو یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ تو یہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے، اس میں اگین باٹم لائن یہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطین کو ڈسپلیس کرنا چاہتا ہے، ویسٹ بینک میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جن ملکوں نے فلسطین کے لیے پوزیشن لی ہوئی ہے ان کو اپنے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے مسائل سنبھالیں یا فلسطین کو سنبھالیں، وہ ڈسپلیسمنٹ کو روکیں یا اپنے بارڈرز پر دیکھیں۔ ٹرکی فلسطین کا سپورٹر ہے، اس کو ایسٹ میڈیٹرینین سی میں، سیریا میں، سعودی عربیہ کہہ رہے ہم نارملائزیشن نہیں کریں گے، تو اس کو ادھر صومالی لینڈ میں، یمن میں، سامنے سوڈان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سوڈان میں بھی اسرائیل بیس چاہتا ہے، اور ابھی جو فتح البرہان سعودی عربیہ کا دورہ کیا، انہوں نے کہا ہم کسی کو بیس وہاں پر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل سعودی عربیہ کے سامنے سوڈان۔ ادھر غزہ کے اندر جو شیلنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی آکوپیشن شیلز غزہ اسٹریپ ان نیو وائلیشن آف سیز فائر اکراس دی غزہ، انہوں نے بڑی ہیوی شیلنگ کی ہے ملٹیپل ایریاز کے اندر، رفح کے اندر جو ہے وہ ڈیمولیشنز کی ہیں، انٹینس گن فائر ہوا اسرائیلی ملٹری وہیکل سے نارتھ اور ویسٹرن ایریا کے اندر، ایسٹرن پارٹس آف غزہ کے اندر، اور جو ایسٹرن غزہ ہے وہاں پر وائلنٹ اسرائیلی جو آرٹلری ہے اس نے بمباری کی ہے۔ یہ نیتنیاہو ٹرمپ کی ملاقات کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ یعنی کہ بڑی ہی خوفناک صورتحال جب ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب معاملات کس طرف جائیں گے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سعودی عربیہ، ٹرکی، ایران اور ایجپٹ، ان کا ایک مضبوط الائنس بننا چاہیے اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ اسرائیل صرف شیطانیاں چھیڑ رہا ہے اور اسرائیل کو بالکل کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے، اور سعودی عربیہ کے خلاف جس نے جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل مزید آئسولیٹ ہوگا، اور UAE زیادہ لمبا جا نہیں سکتا ہے سعودی عربیہ کے خلاف، یہ بات ذہن میں رکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسرائیل اس میں فیل ہوگا، کیونکہ پہلے یہ سارے مل کر کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ ریزسٹنس کے خلاف اور ایران کے خلاف۔ اب جب اسرائیل نے سعودی عربیہ کے خلاف اسرائیل جا رہا ہے، جارڈن اگلی بار روکے گا میزائل اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جارڈن، مصر، سعودی عربیہ، UAE، یہ سارے ملک جو ایران اور ریزسٹنس کے خلاف تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل ان ملکوں کے خلاف آ چکا ہے، تو ٹرکی بھی پہنچ رہا ہے ایران، اور سعودی عربیہ بھی پہنچ رہا ہے ایران، ٹھیک ہے، اور مصر کے تعلقات ایران سے۔ تو یہ ملک اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ تو اسرائیل کو پش بیک جو کیا جا سکتا ہے، اور یہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ UAE اور سعودی عربیہ کی جو جنگ ہے وہ نہ ہو، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو، اور ظاہر ہے کہ UAE کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک گلف کے درمیان ایک پھڈا پڑ جائے، جو کہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز اور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔